अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जैसा कि हमारी कहानी चल रही है जिनज़ादा, तो आज हम आपको उसका एपिसोड नंबर 5 सुनाएँगे। अगर आपने हमारी दूसरी एपिसोड नहीं देखी तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। सेल्समैन ने दुकान के हिसाब के मुताबिक रकम असाद को दे दी थी। उसके जाने के बाद असाद ने सबात को भी बताया कि अब वो रोज़ाना का हिसाब किताब करेगा। बेटा, तुम हमारे लिए इतना कुछ करते हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। असाद ने सबाहत का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोला, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि आपने मुझे अपना समझा, मुझे बेटा कहा। इतवार की सुबह असाद ने खिड़की के पर्दे पीछे किए तो सामने लान में हिजाब पौधों को पानी लगा रही थी। एक खूबसूरत सा एहसास उसके मन को छू गया। एक खूबसूरत सा घर जहाँ सिर्फ वो हिजाब हो। बहुत से खुशगवार लम्हात वो उसके नाज उठाए, उसके हर दुख से बचा ले, उसे अपने सीने में छुपा ले। कोई कमी ना हो उसकी ज़िंदगी में, हर खुशी उसके कदमों में रख दी। उसने एक लंबा सांस खींचा और आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद उसी कमरे की खिड़की से एक सफ़ेद कबूतर उड़ता हुआ बाहर आ गया। हिजाब के सामने मंडेर पर बैठ गया। हिजाब की नज़र पड़ी तो दौड़ती हुई उसके करीब गई। उसने कबूतर के पंजों को देखा जिसमें सब्ज चल रहा था। वो खुशी से झूम उठी, मेरा कबूतर आ गया। मैं तो समझी थी तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन तुम आ गए। उसने कबूतर को हाथों में उठाया और उसके सर पे होंठ रख दिए, फिर उसे अपने चेहरे से लगा लिया। वो काफ़ी देर तक उसे अपनी गोद में लेकर बैठी बातें करती रही, प्यार करती रही। फिर वो हवा में उड़कर गायब हो गया। आज फिर सकीना खाला आई थी। हिजाब के लिए एक बेहद अच्छा रिश्ता लाई थी। लड़का बैंक में मुलाजिम था और माँ बाप का इकलौता बेटा था। घर, गाड़ी, खुदा का दिया सब कुछ था। सबाहत फूले ना समा रही थी। उसने सकीना खाला से कहा कि उन लोगों को घर ले आओ। सकीना खाला के जाने के बाद सबाहत हिजाब के पास आई। हिजाब ने खाला सकीना की सारी बातें सुन ली थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, वो बेहद अफसरदा थी। सबाहत ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? हिजाब ने शिकवा की नज़रों से माँ को देखा। माँ, मैंने कहा था ना मैंने अभी शादी नहीं करनी। मैं तुम्हारे इनकार की वजह जानती हूँ, मुझे तुम्हारी कुर्बानी मंजूर नहीं। तहरीम और सानिया की तालीम मुकम्मल हो जाए प्लीज़। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं सोचना। उन दोनों की तालीम मुकम्मल होने के बाद तुम्हें उनकी शादी की फ़िक्र हो जाएगी। यही उम्र है शादी की, समझी? ये उम्र ढल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हिजाब माँ को कोई जवाब ना दे सकी, लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बहने लगी। वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई। रात को सानिया ने टेबल पर खाना लगाया तो अजहार ने अंदर झांककर सबात से कहा, आंटी, मैं दुकान पर जा रहा हूँ रोज़ाना का हिसाब करने। जाते जाते सानिया की आवाज़ उसके कानों से टकराई। माँ, हिजाब कह रही है मुझे भूख नहीं, जब ज़्यादा भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगी। सबाहत ने गिलास पटक कर कहा। अजहार के माथे पे शिकन पड़ गई। वो बाहर आया तो लान में झूले पर हिजाब किसी गहरी सोच में गुमसुम बैठी थी। वो उसके पास जाना चाहता था, मगर फिर ख्याल आया कि सेल्समैन दुकान बंद कर देगा। वो तेज़ी से निकल गया। वापस आया तो झूला खाली था। वो अपने कमरे में जा चुकी थी। आज़ाद बिस्तर पर लेट गया था, लेकिन हिजाब का उदास चेहरा उसकी आंखों में घूम रहा था। रात का 1 बज रहा था। हिजाब की आंखों से नींद कोसों दूर थी। तंग आकर वो लान में जाकर झूले में बैठ गई और झूले की जंजीरों पर सर रख दिया। माँ क्यों नहीं समझती कि मेरी शादी हो गई तो तहरीम और सानिया की तालीम अधूरी रह जाएगी। जिम्मेदारी कौन उठाएगा उनकी? दुकान से इतनी आमदनी तो नहीं है कि उसमें घर के अखराजात पूरे हों। हिजाब को वहाँ बैठे देखा तो उससे रहा न गया। वो उसके करीब आ गया। हिजाब एक लम्हे को घबरा सी गई। उसने आज़ाद से पूछा, आप यहाँ इस वक्त? और आप यहाँ इस वक्त? आज़ाद झूले के करीब बेंच पर बैठ गया। नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर आ गई। हिजाब झूले से उतरकर आज़ाद के साथ बेंच पर बैठ गई। आज़ाद कुछ लम्हे उसका चेहरा देखता रहा, फिर बोला,
اس دن آپ نے میری ڈریسنگ کی تھی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہ پایا۔ اسعد نے سر جھکا لیا۔ میں نے کبھی آپ کو غیر نہیں سمجھا، کہہ دو جو بھی بات ہے، حجاب نے سادگی سے کہا۔ اسعد نے سر جھکایا۔ میں اپنے والد سے ملنے گیا تھا، وہ خفا ہے مجھ سے۔ ان کے خیال میں شادی صرف اپنے لوگوں میں کرنی چاہیے، غیروں میں نہیں۔ ان کے خیال سے شادی صرف اپنوں میں ہی کرنی چاہیے، غیر ہمیں نقصان دیتے ہیں، ہمارا راز دوسروں پر آشکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ والد بہت ناراض تھے، ان کو میری فکر ستاتی ہے، وہ مجھ سے بے حد پیار بھی کرتے ہیں۔ حجاب خاموشی سے سنتی رہی، پھر کہا اپنے والدین کو خفا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور بات بھی کہنی ہے، کہو۔ میری دوست بنو گی، سہیلی؟ اسعد نے مسکرا کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ حجاب کچھ دیر خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر اپنا ہاتھ اسعد کے ہاتھ میں دے دیا۔ مجھ سے دوستی کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ میں تو کسی کو خوشی بھر ایک لمحہ بھی نہیں دے سکتی۔ اسعد نے حجاب کی معصوم آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کو کیا پتا کون کب کس بات سے کتنا خوش ہوتا ہے؟ چلیں بس آج سے ہم پکے دوست۔ ہاں، دوست نہیں، پکی سہیلیاں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر دوستی کا سب سے پہلا حق تو یہ ہوتا ہے کہ دوست سے کوئی بات نہ چھپائی جائے۔ یہ کہہ کر اسعد نے اپنے پیچھے رکھی ٹرے اٹھا کر حجاب کے سامنے رکھ دی۔ گرم کھانا اور پانی کا گلاس، شروع ہو جاؤ، مجھے پتا ہے تم نے کھانا نہیں کھایا۔ حجاب چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اسعد نے لقمہ لیا اور اپنے ہاتھ سے حجاب کی طرف بڑھایا۔ حجاب اس کے خلوص کو نہ کر سکی۔ اسعد کے ہاتھ سے لقمہ کھا لیا۔ جب حجاب نے خود سے دوسرا لقمہ اٹھایا تو مسکرا دیا اور اپنی ایک دوست کا قصہ چھیڑ دیا۔ قصہ اتنا لمبا دلچسپ تھا کہ حجاب نے پورا کھانا کھا لیا۔ جب حجاب نے کھانا ختم کیا تو اسعد نے مسکرا کر قصہ ختم کر دیا اور کھڑا ہو گیا۔ اب آپ اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام سے سو جاؤ۔ اسعد نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ سنو، حجاب نے آواز دی۔ وہ رک گیا۔ میں ماں سے ناراض ہوں، پرسوں کچھ لوگ مجھے دیکھنے آ رہے ہیں، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں ثانیہ اور تحریم کی تعلیم مکمل کروانا چاہتی ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے ان کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ میں ماں سے یہ نہ کہہ سکی کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ ماں کہتی ہے تحریم اور ثانیہ کی تعلیم مکمل ہونے تک میری شادی کی عمر گزر جائے گی۔ ایک آنسو حجاب کی آنکھ سے سیدھا اسعد کے دل پہ گرا۔ وہ ایک لمحے کے لیے جیسے پتھر کا بن گیا، اس کے ہونٹ سلب ہو گئے، وہ کچھ بول نہ پایا۔ کچھ دیر بعد ایک گہری سانس لے کر بولا، آنٹی کو خفا نہ کرو، بہنوں کے لیے اپنی زندگی برباد مت کرو، ماں کی بات مان لینی چاہیے۔ حجاب کے رخ کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرے دل میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، میرے لیے ماں کی بات ماننا بہت مشکل ہے۔ وہ اٹھ گئی اور دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسعد کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ غصے میں اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بینچ لی۔ اس کے اندر لاؤ سا ابل رہا تھا۔ وہ خود کو انتہائی بے بس، لاچار محسوس کر رہا تھا۔ وہ صباحت سے حجاب کا ہاتھ بھی نہیں مانگ سکتا تھا۔ وہ حجاب کو سینے سے لگا کر سارے دکھ چھپانا چاہتا تھا۔ جس لڑکی کے لیے اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی بادشاہت چھوڑ کر آ گیا تھا، جو لڑکی اسے اپنی زندگی سے زیادہ پیاری ہے، اس لڑکی سے وہ اظہار محبت بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی پیشانی کی رگیں ابھر آئیں اور آنکھیں تھک کر انگارہ ہونے لگی۔ وہ اپنے بازو پھیلا کے گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ کے روتے ہوئے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کے رونے میں شدت تھی۔ سجدے سے سر اٹھا کر وہ اٹھا اور بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، شولوں کی مانند دہکنے لگا۔ مٹھی پنجوں پر مار کر وہ شیر کی طرح داڑنے لگا۔ حجاب لان سے سب دیکھ رہی تھی، وہ سہم سی گئی۔ یہ کیسی عجیب سی آوازیں تھی۔ اس نے لان کے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ صباحت واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاید وہ آواز میں نے نیند میں سنی ہو۔ اگلے روز حجاب گھر والوں سے خفا سی رہی۔
زیادہ وقت اس نے اپنے کمرے میں گزارا۔ سبات حجاب کے رویے سے پریشان تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں کی نافرمانی کبھی نہیں کرے گی، نہ ہی مہمانوں کے سامنے کوئی غلط رویہ اختیار کرے گی۔ مہمانوں کے آنے کا دن بھی آ گیا۔ سب کچن میں مصروف تھے۔ ثانیہ نے حجاب کو چھیڑا۔ آج تو چائے کے ساتھ بڑے مزے مزے کی چیز بن رہی۔ کون آ رہا ہے حجاب؟ حجاب نے غصے سے کہا، مجھے اس طرح کا مذاق بالکل پسند نہیں۔ تحریم دوڑتی ہوئی کچن میں آئی۔ وہ لوگ آگے، حجاب جاؤ تم اپنے کمرے میں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ تحریم نے اسے دھکیلا۔ سبات نے حجاب سے چائے لانے کا کہا۔ تحریم اور ثانیہ لوگوں سے پہلے ہی مل چکی تھی۔ حجاب نے دوپٹہ سر پہ ڈالا اور چائے اندر لے گئی۔ تحریم اور ثانیہ تو ان سے پہلے ہی مل چکی تھی۔ حجاب نے انہیں چائے پیش کی۔ ماحول بہت خوشگوار تھا۔ خواتین خوش دکھائی دے رہی تھی۔ سبات نے کچھ دیر تینوں بیٹیوں کو اندر بھیجا۔ خواتین نے سبات کو بتایا کہ ہمیں آپ کی فیملی بہت پسند آئی، مگر عمر کے لحاظ سے ہمارے بیٹے کے لیے ثانیہ صحیح ہے۔ ان لوگوں نے ثانیہ کو پسند کر لیا۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ اپنی بیٹیوں سے مشورہ کر لیں، ہمیں مایوس نہ کریں۔ ان کے جانے کے بعد سبات کی ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ ثانیہ اور تحریم سبات کے پیچھے پڑ گئی۔ کیا بات کی لڑکے والوں نے، انہیں حجاب پسند آ گئی ہے؟ سبات چڑھ کر بولی، جب تینوں بہنوں جوان ہوں تو لوگ رشتہ مانگتے ہوئے چھوٹی بڑی نہیں دیکھتے، کیا مطلب؟ ثانیہ اور تحریم نے ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ سبات اٹھ کر حجاب کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ سبات واپس اپنے کمرے میں آئی اور نماز پڑھنے کھڑی ہوئی۔ اس کا دل غم سے چور تھا۔ دعا مانگتے ہوئے رو پڑی، اے میرے پروردگار، مجھے سیدھی راہ دکھا دے، درست فیصلہ کرنے کی قوت دے۔ میں چاہتی ہوں میری تینوں بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جائیں۔ میرے رب مجھے سرخرو کر دے۔ رات سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سبات نے حجاب کی طرف دیکھا۔ وہ کسی پری کی طرح خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ میری بیٹی تو شہزادی ہے، پتہ نہیں لوگوں کی آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اس وقت سے ڈرتی تھی میں لڑکی کے عمر کے آگے اس کی خوبصورتی اہمیت نہیں رکھتی۔ سبات نے حجاب کو ساری بات بتا دی۔ تحریم اور ثانیہ بھی سن رہی تھی۔ میں نے فی الحال انہیں سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ سبات نے سر جھکا کر کہا، مجھے یہ بات بالکل بری نہیں لگی اگر انہیں ثانیہ پسند آ گئی ہے، مگر شادی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہوگی، حجاب نے کہا۔ سبات نے دکھی آواز میں کہا، تم نے ہمیشہ اپنی ضد کی وجہ سے اچھے اچھے رشتے ٹھکرائے، ورنہ بڑی بہن کی شادی پہلے ہو جانی چاہیے۔ بس میں ثانیہ کے لیے یہ رشتہ قبول کر رہی ہوں، جو حالات اگر وہ لوگ شادی کا کہتے ہیں تو میں ہاں کر دوں گی، تعلیم پوری ہو یا نہ ہو۔ حجاب شکستہ لہجے میں بولی، جو آپ بہتر سمجھتی ہیں وہ فیصلہ کر لیں۔ ثانیہ اور تحریم کے لیے یہ باتیں کسی بم پھٹنے سے کم نہ تھی۔ اگلے دن دوپہر کے کھانے کے بعد سبات نے ثانیہ سے بات کی۔ اس نے ثانیہ کے آگے اپنا دکھوں سے تار تار دامن پھیلایا۔ ماں کی مجبوریاں سمجھتے ہوئے ثانیہ نے ہاں کہہ دی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ گھر میں سب سو رہے تھے۔ حجاب دیوار سے پشت لگائے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ دل پہ غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ آنکھیں بار بار چھلک رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا کوئی قریبی دوست ہو جس سے وہ اپنا دکھ بانٹے، لیکن ایسی کوئی دوست اس کی زندگی میں نہ تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی اور اس کے قدم اس کو اظہار کے کمرے تک لے گئے۔ اس نے اظہار کے کمرے پر دستک نہ دی، بس خاموشی سے وہاں کھڑی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اندر جائے یا اظہار کو جیسے اس کے آنے کی خبر ہو گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ آپ؟ حجاب نے آزاد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ خاموشی سے اندر جا کر بیٹھ گئی۔ آزاد بھی اس کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ آزاد نے پوچھا، کچھ دنوں بعد ہمارے گھر میں خوشی کی شادیانے بجنے والے ہیں، تمہارا رشتہ پکا ہو گیا؟ میرا نہیں، ثانیہ کا۔ آزاد نے حیرت سے کہا، ثانیہ تو بھی بہت چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے۔ حجاب نے آزاد کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے وہ بہت اپنا لگا۔ وہ اداسی سے بولی، دیکھو، کسی نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ ثانیہ اور تحریم کی تعلیم کے لیے میں نے اپنی ساری خوشیاں داؤں پر لگا دی۔ اتنا بڑا فیصلہ لیتے ہوئے ماں نے صرف اتنا کہا کہ تم نے اپنی زند سے اچھے اچھے رشتے ٹھکرائے، اور اب یہ وقت ہے کہ لوگ تمہاری عمر کا سن کر پیچھے ہٹنے لگے ہیں۔ میرے ارمانوں کا تو ثانیہ نے بھی نہیں سوچا۔ حجاب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آزاد بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور حجاب کے نزدیک بیٹھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ تم انسانوں کا یہی پرابلم ہے، کیوں
کیا تم انسان نہیں ہو؟ سوری، میرا مطلب ہے ہم انسان کا یہی پرابلم ہے، ہم صرف اپنے ارمانوں کا سوچتے ہیں۔ اگر تم خود کو ماں کی جگہ یا ثانیہ کی جگہ رکھ کے سوچو تو تمہیں معلوم ہو جائے وہ دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ اور میں حجاب کی آنکھ سے آنسو لڑکا۔ آزاد نے پھر سے اس کی آنسو صاف کی اور بولا، تم بہت اچھی ہو اپنی جگہ، تم صحیح ہو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ سوائے والدین کے دنیا کا ہر رشتہ کھوکھلا ہے۔ جو آپ کی طرح مخلص لوگ ہوتے ہیں انہیں غم اور ٹھوکروں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ حجاب نے آزاد کو دیکھا، کہا، مجھے بھلے ٹھوکریں ملے مگر میں ماں اور بہنوں کے لیے جو ہو سکا کروں گی۔ تم کہتے ہو ہم دوست ہیں، تم سے کچھ مانگوں تو دو گے مجھ سے؟ آزاد نے بے یقینی سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، تم سے مانگوں تو؟ آزاد نے کہا، مجھے ہر مشکل میں تمہارا ساتھ چاہیے، دو گے نا؟ آزاد نے مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، زندگی کے ہر موڑ پر تمہیں جب بھی میری ضرورت ہوگی میں پہنچ جاؤں گا، کسی بھی مشکل میں کبھی تمہیں تنہا نہ چھوڑوں گا۔ حجاب کہیں کھوسی گئی۔ آزاد مسکرا کر کہا، رات بہت ہو گئی، اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، مجھے نیند آئے گی۔ حجاب نے بے دلی سے کہا۔ آزاد نے اس کے دائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں دم کر دیتا ہوں۔ حجاب نے ہنوں کو سکڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اپنی آنکھیں بند کر لو حجاب۔ آزاد کے ہونٹوں نے کچھ ورد کرنا شروع کر دیا۔ حجاب کو اپنا خواب یاد آیا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور غور سے آزاد کا چہرہ دیکھا۔ آزاد نے اس کی آنکھوں میں اپنا ہاتھ رکھ کر دوبارہ سے آنکھیں بند کروا دی اور دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ حجاب کی پیشانی تک لے گیا۔ وہ انگوٹھے سے اس کا ماتھا اور آنکھیں مل رہا تھا۔ بہت آہستہ سے ساتھ ساتھ وہ کچھ پڑھتا بھی رہا۔ کچھ دیر بعد حجاب کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو گئی۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔